सऊदी अरब हमारी नज़र में। सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हैं मौलाना वसीम अख्तर बिलाल साहब। नायब इमाम हैं दम्माम में लगभग 22 बरस से और तहफीज़ कुरान के इदारे से मुंसलिक हैं। कई किताबों के मुसन्निफ हैं, कई किताबों के मुतरजिम और लिखने पढ़ने से गहरा ताल्लुक़ और गहरा शगफ रखते हैं। मैं अपनी तरफ से और आप सब लोगों की जानिब से मौलाना वसीम अख्तर बिलाल साहब को इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। मौलाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका और आपके इदारे का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हजरात ने मुझसे ताल्लुक़ पैदा किया, और तमाम सामीन का भी शुक्रिया। मैं एक छोटा सा खादिम हूँ दारुल उलूम देवबंद का, और यहाँ तकरीबन 32 साल से दम्माम में मैं काम कर रहा हूँ। इस्लामी काम चल रहा है, जिसमें खुसूसी काम ये है कि अजमी हजरात को जो तालीम बालिगान है मस्जिद रैयान पासपोर्ट ऑफिस के सामने वहाँ तजवीज़ सिखलाई जाती है। उसमें बहुत से हलक़े होते हैं और उसके खुसूसी मराहिल जो हैं वो इस अंदाज से हैं कि पहला मरहला ताहिलिया अव्वल, दूसरा ताहिलिया सानी, तीसरा मुकस्सफ़ा अव्वल मुकस्सफ़ा सानी, उसके बाद मुतक़द्दिमा और मुतक़द्दिमा सानी, और फिर अरबी लुग़त के 4 मरहले। इस तरीक़े से ये तकरीबन 10 मरहले यहाँ आम तौर पर हैं, और बहुत सी जगहों पर इस तरीक़े से पढ़ाई हो रही है। बहुत से मेरे मुदर्रिसीन यहाँ अजमी, जिसमें पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी और बांग्लादेशी हजरात मौजूद हैं, जो जिन लोगों ने पहले मुझसे पढ़ा और अब वो यहाँ पढ़ा रहे हैं, उन सब की निगरानी मेरी जिम्मेदारी है तहफ़ीज़ुल कुरान की जानिब से। माशाअल्लाह। और मौलाना बिलाल साहब, सबसे पहले तो सामीन को ये बताइए कि आप सऊदी अरब कब तशरीफ लाए थे और यहाँ किस सिलसिले में आपका आना हुआ था? जी, मैं सऊदी अरब 22 नवंबर सन 82 को हाजिर हुआ था, और मैं जामिया मिल्लिया में BA ऑनर्स कर रहा था और हमदर्द में मैं काम कर रहा था। मोनो अरबिक टाइपिस्ट था। उसके बाद यहाँ मुझे मताबे इफ्तिकार में आना हुआ, और मताबे इफ्तिकार में भी मैं मोनो अरबिक टाइपिस्ट ही की हैसियत से आया। लेकिन कुछ अरसे के बाद ही मुझे दम्माम में तर्जमानी की जिम्मेदारी मिली, और मैंने तर्जमानी की। और कुछ अफराद थे जिनको अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान किया, हैदराबाद से मुताल्लिक़ थे, कानूनी तौर पर वो मुसलमान हुए, इनकी तर्जमानी की। उसके बाद मुझको तहफ़ीज़ुल कुरान वालों ने ले लिया, और जब से मैं तहफ़ीज़ुल कुरान की खिदमत कर रहा हूँ। और दम्माम के करीब एक गांव है अबू मान, उसका मैं खतीब था। तकरीबन 2 साल मैंने वहाँ खिताबत की, और ईदैन की नमाज पढ़ाना, जुमे की नमाज पढ़ाना, ये सब मेरी जिम्मेदारियाँ थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ मस्जिद मुआविया इब्न सुफियान में नायब हो गया हूँ, और तहफ़ीज़ुल कुरान की जानिब से जो तालीम बालिगान का कोर्स है उसका मैंने आगाज़ किया, और अब तक वही जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लिए हुए हूँ। और इसके बारे में मैं अभी तफसील से मैं बता चुका हूँ। अगर आवाज़ नहीं आई हो तो दोबारा बताना पड़ेगा। मौलाना, आपसे ये मालूम करना है, ये जो अभी आपने बताया कि मुख्तलिफ दर्जों के अंदर तालीम होती है,
اس میں جو طلبہ آتے ہیں وہ کن کن ملکوں کے ہیں اور کن زبانوں کے جاننے والے ہیں؟ ہاں، بالخصوص اس میں جو طلبہ آتے ہیں وہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا سے آتے ہیں جی۔ اس کی میڈیم زبان جو ہے وہ ابھی تک اردو تھی اور اب عربی ہو گئی ہے۔ ہمارے بہت سے مدرسین ہیں جو ذمہ داری لیے ہوئے ہیں، کچھ بنگلہ دیشی میں پڑھاتے ہیں، کچھ سری لنکا کی زبان میں پڑھاتے ہیں، لیکن ان سب کا میں ذمہ دار ہوں۔ اصل مین جو زبان ہے وہ اردو ہے، اور اردو ہی میں ہم ان لوگوں سے سوالات وغیرہ کرتے ہیں۔ اب اس کو عربی میں ہم نے شروع کر دیا ہے، اور یہ تحفیظ القرآن سے ہی منسلک ہے۔ تحفیظ القرآن کی جانب سے ہی اجمیوں کا ایک باقاعدہ کورس چلایا گیا ہے، جس میں نے یہ تجوید القرآن یہ کتاب جو تالیف کی ہے حضرت استاد غول شہاتا کی کتاب ہے بغیہ عباد الرحمن، اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے تجوید القرآن۔ وہ 4 مرحلوں میں پڑھائی جاتی ہے، تقریباً 300 پیج کی یہ کتاب ہے، اور تطبیق بھی ہوتی ہے اور نظری تھیوری بھی پڑھائی جاتی ہے۔ مولانا وسیم اختر بلال صاحب، سامعین یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ جو تحفیظ قرآن کے لیے طلبہ آپ کے یہاں آتے ہیں، یہ یہاں سعودی عرب میں کن حیثیتوں میں مقیم ہیں؟ یعنی یہ ملازم ہیں یا کیا شکل ہے ان کی؟ جی، در حقیقت تعلیم بالغان اسی لیے شروع کیا گیا کہ کسی نہ کسی انداز سے قرآن کی ریڈنگ ہو سکے، قرآن کی کا تلفظ صحیح ہو سکے، اور جب اس کے بعد ہم نے اس کو آہستہ آہستہ بڑھا کر تلفظ سے لے کے میننگ تک اور عربی تک ہم نے اس کو پہنچایا۔ یہ جو طلبہ ہوتے ہیں ہر قسم کے ہوتے ہیں، اس میں مزدور بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، انجینئرز بھی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ بے شمار ڈاکٹرز حضرات جو ہیں انہوں نے تجوید پڑھی۔ بہت سے حضرات اس میں بہت سے ڈاکٹرز حضرات جو ہیں وہ کینیڈا وغیرہ بھی چلے گئے ہیں اور اب وہاں بھی کورس شروع کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے انجینئرز حضرات ہیں کہ جو افریقہ پہنچ گئے ہیں، اور کچھ انجینئرز حضرات یہاں میرے معاون ہیں، مساعد ہیں، مدرس بن کر کام کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت اچھی پوسٹوں پر کچھ یو پی ایم میں، کنگ فہد وغیرہ میں جو کام کرتے ہیں پروفیسر حضرات وہ بھی پڑھتے ہیں، اور یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اس میں مزدور حضرات بھی آتے ہیں، ہر طریقے کے لوگ آتے ہیں جن کو خاص طور سے اردو اسپیکنگ آتی ہے، اور اگر نہیں آتی ہے تو پھر ہم انگلش میں یا بنگالی میں یا دوسری زبانوں میں ان کو تجوید پڑھاتے ہیں۔ مولانا وسیم اختر بلال صاحب، اس سلسلے میں یہ بھی جاننا ہے کہ یہ جو تحفیظ قرآن کا ادارہ ہے جس سے آپ منسلک ہیں، یہ کسی سرکاری ادارے کے ماتحت ہے یا نجی طور پر چلایا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ تحفیظ القرآن کا ادارہ تقریباً 40 سال سے یہاں سرکاری طور پر ہے، یعنی 95% سرکاری ہے۔ اس کے سب سے بڑی ذمہ دار جو ہیں وہ یہاں کے جو قاضی ہیں شیخ فہد وہ تھے، اور آج کل جو یہاں قاضی ہیں قاضی یوسف الافالق جو میری کتاب کے مقدمہ لکھا ہے جنہوں نے، وہ اس کے آج کل ذمہ دار ہیں، اور اس کا سجل تجاری نمبر 5 ہے۔ گویا کہ یہ گورنمنٹ سے تقریباً 95% منسلک ہے یہ ادارہ۔ اچھا، جو طلبہ اس ادارے سے کا جو کورس مکمل کر لیتے ہیں، کیا ان کو ڈگریاں ملتی ہیں؟ ڈگری ملتی ہے، کہاں پھر وہ داخلہ لے سکتے ہیں؟ ان کو ڈگریاں ملتی ہیں، ان ڈگریوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ للعاجم، یہ عجمیوں کے لیے ہیں، اور ان ڈگریوں کے نام باقاعدہ ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے ڈگریوں کے نام بتائے کہ وہ پہلے تاہلیہ اول، تاہلیہ با، متقدمہ با اور مکثفہ الف، مکثفہ با یہ کہلاتا ہے، اور پھر عربی کا کورس کہلاتا ہے لغت عربیہ۔ اور ان ڈگریوں کے ذریعے سے یہ چونکہ گورنمنٹ کی سے منسلک ہے تو لہذا یہ گورنمنٹ کی ہی جانب سے یہ ڈگری کہلاتی ہے، اس پر شہادہ باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور یہ ان ڈگریوں سے بہت سے لوگوں نے جہاں تک میری معلومات ہے فائدہ اٹھایا کینیڈا وغیرہ جا کر بھی۔ اچھا، یہ بتائیے کہ جو یہاں کے تحفیظ قرآن کے اس ادارے کی اعلیٰ ترین ڈگری لے لیتا ہے، سند لے لیتا ہے، تو اس کو یہاں سعودی عرب کے
تعلیمی اداروں میں کہاں داخلہ ملتا ہے، کس درجے میں داخلہ ملتا ہے؟ ہاں، یہ اس پر ابھی کوشش چل رہی ہے کہ یہاں بھی ان کو داخلہ مل جائے، لیکن اتنا ہو رہا ہے کہ یہاں کی اس ڈگری کے ذریعے سے وہ یہاں کے ٹیچر بن جاتے ہیں اسی تجوید کے۔ اچھا، مولانا وسیم اختر بلال صاحب، اس سلسلے میں یہ بھی جاننا ہے، آپ کا تعلق ماشاءاللہ ہندوستان سے ہے اور ہندوستان کی اہم دینی درسگاہ، تعلیمی تربیتی درسگاہ دارالعلوم دیوبند سے آپ فاضل ہیں۔ یہ بتائیے کہ ہندوستان میں جو تحفیظ قرآن کے طور طریقے ہیں، جو نظام ہے، اس میں اور یہاں سعودی عرب میں جو آپ لگ بھگ 32 برس سے طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اس میں کیا فرق ہے اور دونوں ایک دوسرے سے کس حد تک اور کیا کچھ استفادہ کر سکتے ہیں؟ اصل میں دونوں میں خاصا سب سے اہم ترین فرق یہ ہے جی فنی اعتبار سے کہ ہم ہندوستانی اور پاکستانی بھائیوں کے جو مخارج ہوتے ہیں جی اس میں کافی فرق آ جاتا ہے، بالخصوص جو یو پی سائڈ وغیرہ کے افراد ہیں یا پنجاب کے ہیں، جیسے کہ وہاں قاف وغیرہ نکالنا مشکل ہوتا ہے، یو پی میں بعد وغیرہ نکالنا مشکل ہوتا ہے، تو سب سے اہم جو اہمیت دی جا رہی ہے وہ یہاں ہم ہندوستانی پاکستانی حضرات کو اہمیت دیتے ہیں مخارج پر، تاکہ مخارج کی اصلاح ہو سکے۔ جی دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ یہاں جب تحفیظ پڑھائی جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ شدھ بدھ ہو جاتی ہے ان کو معنی اور مفہوم کی۔ ہندوستان میں ابھی اس معاملے میں آغاز ہوا ہے، بعض حضرات نے کیا ہے، جہاں تک میری معلومات ہے کہ دیوبند میں بھی اس قسم کے چھوٹے چھوٹے مدرسے کھل گئے ہیں، جیسے کہ میری معلومات میں اسجد صاحب نے کھول رکھا ہے، مفتی ہلال صاحب نے ایک مدرسہ دیوبند میں ہی کھول رکھا ہے، اسی طریقے کے کچھ مدارس جو ہیں وہ مدراس میں ہیں، کرناٹک میں ہیں میری معلومات کے حساب سے، جو تقریباً اسی نہج پر چل رہے ہیں جو نہج یہاں تحفیظ القرآن کی ہے دمام کے اندر۔ الحمدللہ یہ چیز صرف اور صرف فی الحال دمام میں ہے، جدہ ریاض میں آہستہ آہستہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اجمیوں کے لیے اسی انداز کی کوشش ہو۔ تو تھوڑا سا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو مخارج پر یہاں زیادہ زور دیا جاتا ہے اور دوسرے قرآن کے معنی کی ریڈنگ کرائی جاتی ہے، لیکن مفہوم کی بھی تھوڑی سی شدھ بدھ ہو جاتی ہے، کیونکہ پڑھانے کے ٹائم میں بتا دیا جاتا ہے تھوڑا بہت۔ برخلاف ہمارے یہاں صرف رٹایا جاتا ہے، حالانکہ وہاں مجبوری بھی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ وہاں مجبوری یہ ہے کہ معنی ابھی سمجھ ہی میں نہیں آتے ہیں بچوں کو، اور دوسرے ہمارے یہاں ابھی بڑے افراد اس کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ ابھی میں نے سنا ہے زی سلام پر آیا تھا کہ جامعہ ملیہ میں اور وہاں بٹلہ ہاؤس میں یہ کام شروع ہوا ہے، اور وہاں بھی اب تحفیظ کا کام شروع کیا، بڑے لوگ جو ہیں پڑھنا شروع کیا ہے ان لوگوں نے۔ مولانا وسیم اختر بلال صاحب، سامعین یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ تحفیظ قرآن کے جو طلبہ ہوتے ہیں انہیں آپ اسلامیات کے مضامین بھی پڑھاتی ہیں یا صرف حفظ قرآن ہی پر ساری توجہ مرکوز رہتی ہے؟ نہیں، میں نے ابھی جو اشارہ دیا غالباً میری بات پوری نہیں ہوئی کہ تحفیظ ایک الگ چیز ہے، تجوید الگ چیز ہے۔ ہم تجوید کو پڑھاتے ہیں، یعنی تلفظ ٹھیک کراتے ہیں اور اسی میں ان کو معنی کی شدھ بدھ کرا دیتے ہیں۔ تو برخلاف اس بات کے کہ ہم وہاں ان کو رٹاتے نہیں ہیں، بلکہ اچھی خاصی اسلامیات ان کے ذہن میں آ جاتی ہے، بالخصوص توحید کے جو مسائل ہیں، عقائد جو ہیں، تو ان کے الحمدللہ وہیں بہتر ہو جاتے ہیں۔ مولانا وسیم اختر بلال صاحب، اب سامعین یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے جو تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، کچھ اس حوالے سے بھی بات ہو جائے کہ اب تک آپ نے تصنیف و تالیف کا کیا کچھ کام کیا ہے؟ تقریباً میری 20 کتابیں ہیں، جس میں ایک تو میں نے تجوید القرآن کے نام سے ترجمہ کیا ہے، اور استاد غول شہاتا کی کتاب بغیہ عباد الرحمن کا ترجمہ ہے۔ اسی طریقے سے میں نے ایک کتاب لکھی ہے دیوندیت اور وہابیت کے نشیب و فراز۔ اسی طریقے سے میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ لکھا ہے محمد عربی کے نام سے،
اور اس کے علاوہ خاص طور سے میں نے جو کام کیا ہے وہ تجوید ہی کے متعلق تجوید کے چند قواعد ہیں، کتابیں ہیں، اور خصوصیت سے اس میں مثال کے طور پر قاعدہ لکھا ہے باقاعدہ، جیسے ایک قاعدہ بغدادی ہوتا ہے، ایسے ہی میں نے قاعدہ قرآنی لکھا ہے جس کے اندر تجوید کی اصطلاحات جو ہیں لکھی گئی ہیں. اور اس کے علاوہ بقیہ بہت سے مضامین ہیں وہ جو یعنی چھوٹے چھوٹے کتابچے اور کتاب کی شکل میں ہیں. تقریباً 20 کتابیں اس طریقے سے میری یہاں موجود ہیں. ماشاءاللہ یہ ساری کتابیں سعودی عرب ہی سے شائع ہوئی ہیں؟ سعودی عرب میں ہیں نہیں، کچھ شائع ہوئی ہیں، کچھ شائع نہیں ہوئی ہیں. اچھا، تیار ہیں، مسودے تیار ہیں؟ جی جی ہاں. اچھا یہ بتائیے کہ سعودی ریڈیو کی اردو نشریات سنتے رہے ہیں آپ یا نہیں؟ ایک زمانے میں کافی میں نے سعودی عرب کے ریڈیو کی نشریات سنی ہیں اور بہت پسند کی جاتی تھی. میں اپنے شاگردوں کو بھی بتاتا تھا اور میرے شاگرد حضرات اس سے منسلک بھی ہوتے تھے، اور وہاں سوال و جواب وغیرہ میں ایک زمانے میں جناب لیق اللہ صاحب اور ایک دوسرے صاحب عربی لغت پڑھاتے تھے، تو اس میں بھی میرے شاگردوں نے کافی دلچسپی لی تھی. لیکن اس کے بعد جس وقت نشر ہوتا تھا، نشریات آتی تھی اس وقت میری ڈیوٹی ہوتی تھی، تو لہذا مجھ سے کچھ سالوں سے یہ چیزیں چھوٹ گئی ہیں. لیکن میرے شاگرد حضرات آج بھی بہت شوق سے سعودی نشریات سنتے ہیں. جزاکم اللہ. مولانا وسیم اختر بلال صاحب، سامعین اب یہ جاننا چاہیں گے کہ 32 برس کے عرصے میں سعودی عرب کے اندر آپ نے ایسی 5 چیزیں کیا دیکھی جنہیں آپ ہندوستان میں بھی دیکھنا چاہتے ہوں؟ حقیقت یہ ہے کہ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اسلامی عقائد جی بہت ہی کلیئر اور واضح ہیں اور قرآن و سنت سے ہی منطبق ہے. جی تو اسی انداز کے عقائد کاش اور کاش پوری دنیا میں اور بالخصوص ایشیا میں اور بالخصوص ہندوستان پاکستان میں ہوں تو بہت ہی اچھا ہے. ہمارے یہاں عقائد میں کافی ملاوٹ آ گئی ہے جی، اور اس میں تھوڑی سی مشکلات پیش آنے لگی ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی اسلامی عقائد کی. دوم جی، نمبر 2، یہاں کا نظام بہت اچھا ہے. مانا جاتا ہے کہ شدت پسندی ہے، سختی ہے، لیکن اس نظام میں جو شدت ہے وہ صرف ان حضرات کے لیے ہے، جیسا کہ کہا جاتا قرآن میں آیا ہے اشداء علی الکفار. تو شدید ہونا اگر ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حرج نہیں، جیسے کہ حضرت عمر کی شدت تھی اس انداز کی شدت ہے. میں نے محسوس کی ہے کہ یہاں نرمی بھی بہت ہے، لیکن قانونی معاملے میں شدت ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ نظام بہت اچھا ہے یہاں. نمبر 3 نمبر 3 یہ ہے کہ ہم یہاں الحمدللہ جتنے بھی افراد ہیں غیر ملکی، اگر وہ صحیح انداز سے یہاں رہ رہے ہیں، یعنی کوئی غیر قانونی حرکتیں نہیں کر رہے ہیں، تو ان کا بہت اچھا جواب ملتا ہے، رسپانس ملتا ہے. ہاں اگر ہماری طرف سے کچھ بدنظمی ہوتی ہے تو پھر وہ نظم کے تحت آ کر مجبوراً ان کے ساتھ ویسی سختی برتنی پڑتی ہے. نمبر 4 یہاں کی مہمان نوازی اور ضیافت یہ بہت بہتر ہے، بہت اچھی ہے اور بہت اچھا اسلوب ہے. اگر ہم کسی غیر کے گھر پہ بھی کسی غیر چلے جائیں تو وہ یقیناً آپ کی مہمان نوازی کریں گے اور بہت ہی اچھے اسلوب سے گفتگو کریں گے، یعنی شریفوں کے ساتھ شرافت والا سلوک. نمبر 5 رواداری یہ ہے کہ پوری مملکت میں حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس ملک کا بھی مسلمان ہے
یا غیر مسلم ہے اس کے ساتھ رواداری کی جائے، رواداری برتی جائے۔ مولانا وسیم اختر بلال صاحب، بہت بہت شکریہ سعودی ریڈیو کے اردو سامعین سے گفتگو کے لیے۔ آپ سے تعارف ہو گیا ہے سعودی ریڈیو کے اردو سامعین کا، انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے رابطے رہیں گے اور آپ کے خیالات اور آپ کی معلومات سے سعودی ریڈیو کے اردو سامعین فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ جزاکم اللہ۔ یہ میری خوش قسمتی ہوگی کہ میرے ذریعے سے اگر کچھ حضرات تک کچھ اچھی باتیں پہنچتی ہیں، اور جزاک اللہ تمام سامعین کا، اور خاص طور سے ریڈیو جدہ کا اور آپ کا جناب لیاقت اللہ صاحب کا۔ سامعین کرام، یہ تھے نائب امام مسجد معاویہ بن ابی سفیان اور تحفیظ قرآن سے منسلک اور لگ بھگ 20 کتابوں کے مصنف مولانا وسیم اختر بلال صاحب، جو تحفیظ، تجوید قرآن اور مملکت سعودی عرب میں اپنے مشاہدات کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ اسی پر انہیں اور لیاقت اللہ خان کو نیک تمناؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ سعودی عالمی اردو نشریات